respected guests, we welcome you to this very important occasion where we celebrate a special day about Sir Syed Ahmad Khan Sahab. Today we will be talking about his contribution. So I would respectfully request Janab Qayyum Hussain Sahab, Vice Chancellor, Kara State University, come on the next please. Secondly, I would ask and request Advocate Zafar Shah Sahab, Senior Counsel, High Court, to come on the. Thirdly, I would request Professor Hamid Naseem Rafiabari Sahab, HOD Media Studies, Central University of Kashmir. And fourthly, I would request Mushtaq Ahmed Siddiqui Sahab, former Vice Chancellor, IAS. And lastly, I would request Professor Muslim Jan Sahib. I will try to present my salutations on the last Prophet of humanity, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Let me talk in brief about Sir Syed Ahmad Khan Sahab. Sir Syed Ahmad Taqi bin Syed Muhammad Muttaqi is a pioneer of education and was born on 17th October 1817 and who left for heavenly abode on 27th March 1898, aged 80 years. He was a great philosopher, reformer, social activist, and economist of his time. In 1875, he founded Madrasatul Uloom Musalmanan Hind at Aligarh, which later became Mohammedan Anglo-Oriental College in 1877. And that was upgraded to Aligarh Muslim University in 1920, which was the first Muslim university of South Asia. Sir Syed had an idea where modern education and scientific education was pivotal for the upliftment of society. Today we have assembled here to see and appreciate this great personality and to celebrate his contribution. Now I would request Honorable G. Anwar Sahab, President, Private Schools Association, Jammu and Kashmir, and President, Coaching Centers Association, Jammu and Kashmir, to come to the dais and speak a few words. Janab Qayyum Hussain Sahab, Honorable Vice Chancellor, Kara State University, Srinagar, Mushtaq Ahmed Siddiqui Sahab, former Vice Chancellor, Islamic University of Science and Technology, Advocate Zafar Ahmed Shah Sahab, Senior Counsel, Professor Hamid Naseem Rafiabari, Professor Muslim Jan, اور سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت ہم نے یہ کوشش کی چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آرگنائز وے میں سر سید احمد خان کا دن نہیں منایا جا رہا تھا. مجھے یاد ہے ایون ٹیچرز ڈے بھی 2001 تک نہیں منایا گیا. 2003 میں ہم نے پہلی بار ٹیچرز ڈے منایا اور الحمدللہ آج سرکار بھی منا رہی ہے, آج سارے ادارے منا رہے ہیں. ایک شروعات ہو گئی, یہ وہی شروعات ہے. کوشش ہم نے کی کہ
कम से कम एक ऑर्गेनाइज वे स्कूल एसोसिएशन और जितना भी प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है, JNK एजुकेशन मिशन और उसके साथ कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन, ये सब जो प्राइवेट इदारे हैं ये मिल के इस दिन को मनाएं, ताकि सर सैयद अहमद खान जो हर दौर में हर हाल में रेलेवेंट रहेंगे कि किस तरह उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अवामी चंदे से ऐसा इदारा कायम किया कि जो आज हम फख्र से उसका नाम लेते हैं। तो मुझे याद है जब हमने टीचर्स डे की बात मुनक़्क़द किया, उसमें सिर्फ 4 लोग आए थे और दूसरे साल जगह नहीं थी बैठने के लिए। आज तो रूटीन है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो कोविड की सिचुएशन थी और परमिशन बहुत सारे लाने पड़ते हैं अगर हम ऑडियंस को जो ज़्यादा बुलाएं, और उसके साथ जितने भी हॉल हमारे हैं जो हमें ईजी होते हैं वो सब के सब ऑलरेडी प्री बुक थे। टैगोर हॉल ऑलरेडी बुक था, हायर सेकेंडरी हमारे जो है SP हायर सेकेंडरी, SP कॉलेज और उसके साथ गर्ल्स हायर सेकेंडरी उसका हॉल भी ऑलरेडी बुक था, तो हमारे कोई रास्ता नहीं था। और ये हॉल भी जो दोनों हॉल आज बुक थे, क्योंकि हमारे एलन का यहाँ आज एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें उनके वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनर कर रहे थे, तो उनका 4 बजे तक प्रोग्राम था। तो बड़ी मुश्किल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा सेक्रेटरी टूरिज्म जिनमें सरमद हफीज़ साहब का, उन्होंने अगले तौर पर हमें कल मॉर्निंग में हमें कन्फर्म हुआ कि हमें इस हाल की कॉन्फ्रेंस करनी है। और मुझे खुशी है कि इस वक्त जो हमारे सामने में हैं ये सब के सब इदारे इंस्टीट्यूशन हैं। हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं जो कश्मीर के जाने माने मैथमेटिक्स हैं और अकेले टीचर जिनको इब्तिदा से ही कहा जाता है कि मैथ एज ए म्यूजिक पढ़ाते हैं, खुद स्कूल के ओनर भी हैं और हमारे टीचर स्टाफ भी हैं। उसके साथ जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे माजिद साहब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और इन हालात में ही नहीं बल्कि जो है 1990 से जिन लोगों ने स्कूल कायम किए हैं उन हालात में, जबकि यहाँ पे वर्चुअली सरकारी निज़ाम तालीम ठप हो चुका था, उन स्कूल के ओनर्स यहाँ पे हैं। हाजी मंजूर अहमद मानून साहब के बारे में मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, एक खुद जो इंस्टीट्यूशन रिसेंटली जिस तरह से हमने वो जो लेक्स जो एनक्रोच हुए थे उस पर काम किया और एनवायरनमेंट पे काम किया, उसके साथ जो रिलीफ फंड पे काम कर रहे हैं, इनका स्लोगन था कि कोई भूखी पेट न सोए। इन हालत में कोविड का टाइम तो मुझे खुशी है कि हमारे इस वक्त जो है टीचर्स फोरम और एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर आए हैं, मीर फयाज साहब आए हैं, मंजूर साहब आए हैं, और मैं एक एक करके नाम दूँ तो सारा टाइम इसी में गुजर जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये यहाँ सब के सब इंस्टीट्यूशन सब बैठे हैं, ये इंडिविजुअल्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसी वजह से हमने पूरी सोच समझ के फैसला लिया कि हम किसी भी कीमत पे आज ये दिन मनाएंगे, एक शुरुआत के तौर पे, ताकि सर सैयद अहमद खान का जो मिशन है, जो उनका पैगाम है, जो हर दौर में रेलेवेंट रहा है, उस ताल्लुक से हम देखें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इन हालात में सिर्फ निज़ाम तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों के फ्यूचर को बना सकते हैं, और बच्चे किसी कौम का फ्यूचर होते हैं, बच्चों का फ्यूचर होता है कौम का मुस्तकबिल। उसी कौम का मुस्तकबिल रोशन है जिसके जिनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है। तो आज इस मौके पे हमने जिन ज़ियादत साहिबान को बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी जगहों पे आप प्राइवेट स्कूल कायम हुए कि मुझे ये कहते हुए इंतहाई फ़ख्र हो रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हर एक कश्मीर के हर फर्द की जो एक ख्वाहिश थी कि हम अपना इतना मजबूत निज़ाम तालीम बनाएंगे, दूसरा इस तरह से करें, अनकरीब वो दिन आने वाला है। जैसे कि मैंने एकदम ही कहा, एक शुरुआत के तौर पे हमने फैसला लिया कि हम अगर आज ये प्रोग्राम नहीं करते हैं तो एक राउंड जो सिग्नल जाएगा, इस वजह से हमने इस फंक्शन का इनाकात निकाल दिया। मैं वेलकम करता हूँ और शुक्रिया आप सबों का करता हूँ कि आप जो तशरीफ़ लाए, क्योंकि देखिए जिंदा कौमों की आलामतें तो यही है ना कि वो अपने असासे की कदर करते हैं।
اور مردہ قوم اپنے اثاثوں کو اگنور کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان اس قوم کا اثاثہ ہے جنہوں نے ان حالات میں کام کیا، اور ان کا جو ویژن ہے، آج دیکھیے ہم بہت کچھ کہتے ہیں، ہمارے پاس ریسورس بھی، ان کے پاس کوئی ریسورس بھی نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا ادارہ بھی قائم نہیں کر پا رہے۔ Thank you very much, sir. Now I would respectfully request Professor Hamid Naseem Rafi Abadi sir, who is actually Media Studies, Central University of Kashmir, to come onto the dais and speak a few words. آج جس نسبت سے میں جو ہمارے وار صاحب، حاجی صاحب اور بہت سارے جو میرے جاننے والے ہیں، اور بھی ہمارے سب، جیسے وار صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنے سارے ادارے جمع ہو گئے ہیں ایک ایک شخصیت کی شکل میں۔ کانا ابراہیم امتن واحد، یعنی ابراہیم ایک امت تھی، تو آج کل پڑھے لکھے لوگ جو ایک امت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ کام کریں، اگر نہ کرے تو امت بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک انیشیٹو یہاں لیا گیا آج سر سید کے ڈے کے سلسلے میں، اور سر سید جو ہے مسلم ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو میرے خیال میں پوری مسلمان قوم جو ہے رکشہ چلاتے، حالانکہ پھر بھی بہت سارے لوگ رکشہ چلاتے، رکشہ چلانا منع نہیں، لیکن بدقسمتی کا مقام ہے کہ تعلیم سے جو تہذیب آتی ہے، کلچر آتا ہے، وہ نہیں آتا ہمارے پاس، اور پھر جو ہے باقی چاہے سیاسی بیداری ہو، چاہے سماجی بیداری ہو، چاہے معاشی استحکام ہو، وہ تعلیم سے ہی آتا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات کہی ہے پروفیسر امرت اسیر ہے، امرت اسیر جو کوئی ان کو انعام ملا تھا نوبل پرائز، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو آپ تعلیم دیں، اصل امپورٹنٹ تو تعلیم سے۔ یہ بات سر سید کی سمجھ میں آئی۔ تو اب بہت ساری باتیں سر سید کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، اور آج سر سید ڈے ہے، اور دنیا میں جہاں پر بھی علی گڑھ سے فارغ شدہ لوگ ہیں، دنیا کے کونے کونے میں آج حافظ مسلم گیا۔ اس وقت جب کہ غدر کا واقعہ ہوا تھا 1857، اور اتنی حالت خراب تھی ملت کی، اور یہ سر سے کس طرح سے جو ہے اپنی نوکری چھوڑ کے ملت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ایک تعلیمی مشن شروع کیا، ادارے بنائے۔ 17 اکتوبر کو پیدا ہوئی تھی 1817 میں، اور پھر 1869 میں انگلینڈ گئے۔ انگلینڈ کیوں گئے؟ انگلینڈ جانے کا ایک سبب یہ تھا کہ ولیم میولر نے اس وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنا گھر کا سامان بیچا، کہا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اتنی محبت ان کے دل میں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بدنام ان کو کیا گیا، اور وہ کہتے تھے میرا کفر بھی کیسا ہے، جس کے لیے فتویٰ لانے کے لیے لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے، کہ بہت سارے لوگ حج پہ گئے تھے اور وہاں سے فتویٰ لے کے آئے ان کے خلاف۔ کہا شکر ہے میرا کو حالانکہ تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ پریشان ہو گئی تھی، لوگوں نے پریشان کر دیا۔ اچھا پھر میں غور کر رہا تھا، میں نے ان کے مذہبی فکر کا مطالعہ کیا۔ Now I would respectfully request Janab Advocate Zafar Ahmad Shah Sahab, Senior Counsel High Court, to come on the dais and speak a few words. آج یہ جو ہم خراج عقیدت ٹریبیوٹس، ان کی تعریفیں جو ہم کرتے ہیں، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس شخص نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ 200 سالوں کے بعد بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، اور اس کو ٹیچرز ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر سال ہمیں ٹیچرز ڈے منانا چاہیے، جس کی شروعات جیسا وار صاحب نے آپ کو کہا کہ کئی برس پہلے ہوئی تھی۔ جو پہلا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا وہ تھا اس اقرا کا لفظ۔ جب آپ اقرا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھ۔ نماز نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے انہیں، حج کرنا نہیں سکھایا، روزہ رکھنا نہیں سکھایا۔ پہلا لفظ جو کو استعمال ہوا ہے وہ ہے اقرا کا، پڑھ۔ اس کے معنی اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تعلیم جو ہے، یہ پڑھ جس کو ہم کہتے ہیں علم، تعلیم، اسی کے الفاظ جو ہیں، یہ آپ کو سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ کا ہی مشن ہے کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے۔ اور اگر آپ
ایک انسان ہونے کے ناطے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کو اللہ کو بھی پہچانیں گے۔ سر سید نے کیا کام کیا؟ شاید ان کے پیچھے یہی جذبہ تھا کہ انہوں نے تعلیم ادارے قائم کیے، انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، انہوں نے تعلیم کو آگے بڑھا دیا۔ اور تعلیم ایک فرد کی نہیں، ایک انسان کی نہیں، بلکہ تعلیم ایک پورے قوم کی، ہر شخص جو اس بر صغیر میں رہتا تھا کم سے کم اس کے لیے اس نے یہ بات کو اس کو احساس کرایا کہ تعلیم کا حاصل کرنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کئی تاریخ دان جو ہیں وہ اس کی کئی انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ برٹشرز حکومت کیا کرتے تھے اس بر صغیر میں، تو برٹشرز جو تھے بڑے انگریزی بولا کرتے تھے، تو اگر آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات آپ کو امریکہ ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں انگریزی سکھائی، جو شاید پہلے مسلمان انگریزی نہیں سیکھ پاتا تھا، انہوں نے اردو میں سکھائی تاکہ وہ اس صدی میں 19ویں صدی جو تھی اس صدی میں آگے بڑھ سکیں۔ School is a place of excellence and is a seat of learning. This was the mission of Sir Said. We need to work on manners, we need to work on intellectual upgradation and abilities and knowledge. Education is business, it is a mission. Thank you very much, sir. It was like, I wish every one of us give a wonderful clap once again. Now, I will humbly request respected Mushtaq Ahmad Siddiqui Sahab, former Vice Chancellor IUST, to come on the stage and share some of this. پہلے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایجوکیشنل انیشیٹو کو بھی اور کوچنگ سینٹر ایسوسیشن کو بھی۔ ایٹ لیسٹ ایک شروعات ہو گئی کہ سر سید کے نام پہ ان کی، یہ سر سید احمد صاحب کا برتھ ڈے ہے، تو اس لیے اس پہ آپ نے یہ آج کی مجلس کا اہتمام کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پہلے تو میں نے علی گڑھ میں خود تو پڑھا نہیں ہے، لیکن میرے باپ نے پڑھا ہے، میرے نانا نے پڑھا ہے۔ میرے نانا 1924 میں یہ پرپرشن MA کر کے آئے۔ اس کے بعد میرے بڑے جو چاچا تھے دویم شاہ صدیقی صاحب، انہوں نے 1934 میں MA پرشن اور اس کے بعد MA اردو کیا۔ اس کے بعد میرے فادر نے بھی 1937 میں 37 میں۔ So I have a very close association with Aligarh, but then I was on the board of research studies for the Viking Street Department for actually 6 years, so I visited Aligarh Muslim University for a longer time. تو سر سید صاحب کے متعلق تو بہت سی باتیں ہوئی، میرے خیال میں جو نسیم صاحب نے پوری وضاحت کی۔ He was basically a reformer at heart. اور میں سیدھے آج کے کنٹمپریری ٹائمز پہ آ رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں کمیونلزم اور کمیونٹیرینزم کو کہیں پہ اوور لیپ کر رہے ہیں۔ سر سید احمد خان واز ایٹ بیسٹ اے کمیونٹیرین انڈیویژول who thought about his own community. And communalism is totally a disease. It's not a بیماری ہے، اور یہ کبھی بھی اس کو ہم ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں دیکھیں گے کہ اگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو میں ہیلپ کر رہا ہوں، یہ کمیونٹیرین ہے۔ مگر اگر میں اس ضد پہ اس کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ میں کسی غیر مسلم کو نیچے کر کے اس کو فائدہ دے رہا ہوں، وہ کمیونلزم ہے، اور اس کو ہم بیماری سمجھنا چاہیے، اور پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ اور جو سر سید احمد خان صاحب کی 1857 میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو میوٹنی کے وقت میں ان کے خاندان پورے جو فیملی تھی ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اس کے 1857 میں ان کے پورے جو ذہن کو تبدیل کیا ہے اور وہ اس طرف آئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بہت سی کتابیں اس سے پہلے بھی لکھی تھی، باقی یہ ولولہ تو ان کے اس میں پہلے ہی تھا۔ تو انہوں نے جو یہ اینگلو ماڈرن اینگلو میڈیکل کالج کی جو بنیاد ڈالی، وہ اس لیے ڈالی کیونکہ جیسے ظفر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے میں ایک کمیونیکیٹو پاور نہیں تھا، مسلمز ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ۔
So therefore he thought probably یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس not only knowledge ہو, ایک communication power ہو جس کی طریقے سے, جس وجہ سے ہم ان انگریزوں کے ساتھ اپنی جو آرگیومنٹس ہیں وہ ایسے پیش کر سکے جس آرگیومنٹ کو وہ سمجھ سکے. تو ایک لینگویج بیریئر کی وجہ نے ان کے ذہن میں زیادہ ہی یہ لایا ہے کہ ہمیں ہماری جو نالج ہے وہ ماڈرن ہونی چاہیے. اور ان کا ایک خاص ایک یہ ہے کہ they have said that a Muslim should have a Quran in one hand and a modern educational book in the other hand. تو یہ ان کا ایک جو مقصد تھا وہ ایک امپورٹنٹ مقصد تھا جس کی ہم سب مطلب بینیفیشریز ہیں. میرے خیال میں سب کانٹیننٹ میں اس پورے اس بر اعظم میں اگر میکسیمم مسلمز جو ہیں جو بھی کچھ انہوں نے سوسائٹی میں یا تعلیم کے معیار میں یا طب کے معیار میں یا انجینئرنگ کے معیار میں حاصل کیا ہے, یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں سچر کمیٹی رپورٹ پہ. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کو جب میں وائس چانسلر بنا تو میں نے پہلے سچر کمیٹی رپورٹ پڑھی جو ان کا بہت ہی ایگزاسٹو رپورٹ ہے which was based on research کہ کیا حالت ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ 2005 میں یہ منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے ایک جسٹس سچر تھے, دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کی سربراہی میں سچر کمیٹی, اور ان کا ایک مدعا کا مقصد تھا. وہ مقصد یہی تھا کہ جو مسلم بیکورڈنس ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا سدباب کیا ہے. ہم کیسے ان جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم بیکورڈ رہے ہیں اس کو کیسے ہم ٹریٹ کریں. اور میرے خیال میں جو بھی آج سر سید احمد خان صاحب کی سوچ رکھتا ہو, اگر وہ آج بھی 2021 کی بات میں کر رہا ہوں سچر کمیٹی رپورٹ کو مد نظر رکھیں گے تو یہی پتہ چلے گا کہ ہم آگے کہیں چلے نہیں. Now for the concluding remarks, I would humbly request جناب ایوب حسین صاحب, وائس چانسلر کلسٹر یونیورسٹی to come on the dais. میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور میں آپ کے پروگرام کا حصہ بن سکوں. شروعات سے ہی وارڈ صاحب نے سر سید اور ان کے مشن پر روشنی ڈالی. جیسا کہ آج کا یہ موضوع ہے, آج ہمیں ڈسکس ہی یہ کرنا ہے سر سید کے بارے میں. اس کے بعد نسیم حمید صاحب نے سر سید کے کردار کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا, اور نسیم حمید صاحب کو بتانا بھی چاہیے کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے اور ہسٹری کے اور اس فیلڈ کے ماہر ہیں, اپنے فیلڈ میں ہاتھ آزمانا چاہیے. اور نسیم بہت بہترین طریقے سے سر سید کے کردار کے بارے میں بیان کیا یہاں پر. ظفر صاحب میرے سینئر ہیں علی گڑھ میں, اور ظفر صاحب کی جو بات تھی اس میں ایک بڑی فکر چھپی ہوئی ہے. اس کو تنقید کے نظریے سے نہ دیکھا جائے, اگر اسے واقعی اسے ایک فکر کی نظریے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت امپریس ہوا کہ اتنی کھل کے بات کرنا اور اتنے کلیئر کر کے بات کرنا. جو آج لوگ جو ہے جو جلسہ کرنے والے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے ان کے حساب سے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں, اور کسی کو کرٹیسائز کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے اور کسی چیز پہ نظر ڈالنے کی ہمت نہیں. آج سر سید کے آج یوم پیدائش کے دن ہم یہ چیزیں اگر چھپا لیں گے تو واقعی ہم دن پہ دن پچھڑتے چلے جائیں گے. تو ظفر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کھل کے بات کی, اور ہمیں ظفر صاحب کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے, بہت ہی اس کی ضرورت ہے. اور میں آتا ہوں اپنے بڑے بھائی کی باتوں پہ, مشتاق صدیقی صاحب سے. مشتاق صدیقی صاحب نے جس طرح سے باتیں کی یار, میں تو پہلے سے ہی ان کا مرید ہوں, اور میں ان کی چیزوں سے, کیونکہ سر سید کے خالی فالوورز وہ نہیں ہو سکتے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سر سید کے فالوورز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو باقی علی گڑھ سے پڑھ کے آئے ہیں اور علی گڑھ سے گھٹی میں لے کے آئے ہیں, تو سر سید کے بارے میں بولتے ہیں اور سر سید کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اور ایک جو وہاں گئے بھی نہیں
اور جنہوں نے سر سید کے مشن کو آگے بڑھا دیا ان میں سے مشتاق صدیقی صاحب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو سر سید کے مشن کو باقی بنایا. آج پریزنٹ ڈے میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن سچ بتا رہا ہوں کہ آئیوسٹی کا جو پریزنٹ اسٹرکچر ہے، جو فکر ہے، وہ مشتاق صاحب نے اپنی فکر کو وہاں پر واقعی دکھایا ہے. آج آئیوسٹی کو دیکھ لیے جس طرح کے 5 سال میں پچھلے 5 سال میں کورس کھلے، وہ سر سید کی ہی فکر ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. اور میں مشتاق صاحب سے کوئی 20 سال پہلے ملا تھا یا 20 یا 15 سال پہلے، اور جب میں نے ان سے بات کی تو جو میری ایک سوچ ہے اور ان کی سوچ میں کافی مطلب ایک جیسی ہے، لیکن عمل دونوں کا الگ ہو سکتا ہے. سوچ ایک جیسی ہو سکتی ہے، عمل طریقہ الگ ہو سکتا ہے. خیر آج پھر سر سید کے موقع پہ جیسے کہ مشتاق صاحب نے کہا کہ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، ہم سب لوگوں کو آگے بڑھانا ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے، بہت سارے لوگوں کی عصر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، یہاں عصر کا موقع ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے میں گزارش کروں گا شفیع اللہ صاحب سے وہ تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم لوگوں نے انعامات رکھیں، وہ اپنے معزز مہمانوں کو دیں گے انشاءاللہ. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو زندگی دے، مجھے افکار صالح کا عطا، میری تحریر کو تابندگی دے. حضرات، سب سے پہلے میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر جناب غلام نبی وار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور تمام اہل علم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں سوچا اور سوچ کر اتنی خوبصورت سماعتوں کے بیچ کوئی نور شخصیات کو جمع کیا. میں آخری سے آیا، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن جناب جی انوار صاحب جانتے ہیں میری مجبوری کہ سورج نکل رہا تھا، سویرا ہوا نہ تھا، میں ایسے وقت آیا کہ سجدہ نما نہ تھا. حضرات، میں بہت آخری مرحلے کے رسم کی تکمیل کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ جب تلک ہے یہ جہاں ہوتا رہے گا صبح و شام، جب تلک ہے یہ جہاں ہوتا رہے گا صبح و شام، ایک مفکر، ایک مدبر، عالم جید کا ذکر. 17 اکتوبر کو ان کا یوم پیدائش ہے، جب کیوں نہ ہم پھر کریں ایسے موقع پر سر سید کا ذکر. حضرات، یہ سر سید کا ذکر، سر سید اپنے آپ میں ایک تاریخ، اپنے آپ میں ایک تحریک، اپنے آپ میں ایک مسلم، اور مجروح سلطان پوری کے اس مصرے کا مکمل مصداق کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں نے اردو کے ایک طالب علم کی حیثیت سے علی گڑھ تحریک جو 1857 کے بعد شروع ہوتی ہے اور سب سے بہترین سچا پکا تعارف سر سید احمد خان کا یہی علی گڑھ تحریک ہے. اور یوں سمجھیے کہ حالات اس وقت بھی ان کے لیے مناسب نہیں تھے، اور جس کا شکوہ ہم آج کرتے ہیں ان سے زیادہ انہوں نے جھیلا ہے. اکبر نے کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھول و فرق جو ہے کرنے والے کہنے والے. بہت ساری مثالیں اس وقت دی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اپنی معذرت کہ میں اخیر میں آیا اور ان محترم شخصیات نے اپنی قیمتی خطابات سے ہم سب کو محسوس کر دیا ہے. میں آخر سے پہلے جو مقرر شخصیت تھی ان کی گفتگو سنا، اور پھر ان کی گفتگو سنی، اور اس کے بعد کل سعید فی جوف الفرا کے مصداق قیوم حسین صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سر سید احمد خان کے لیے جو محفل سجائی گئی تھی ان کا سب سے بہترین تعارف یہی ہے کہ 3 چیزوں کی پرواہ چھوڑ دیں. زمانہ طنز کرے گا، کرنے دیجئے، آپ مشن کو آگے لے کر بڑھیے. رکاوٹیں ہر محاذ پر ہیں، سر بہت اونچے مقام پر ہیں، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، ان کی رکاوٹوں کی نوعیتیں الگ، لیکن مجھ جیسے خادم اردو کی رکاوٹیں بھی بے شمار ہیں، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بہرکیف میں ایک اس تقریب سے جڑی ہوئی ایک حقیقت، ادارہ قابل ارشاد جن کے بارے میں سر سید کے خوشاچین اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو. ادارہ قابل ارشاد اس مشن پر قائم ہے، اس کی کیفیت سے آپ سب واقف ہیں. اس نے سر سید احمد خان کی مجموعی خدمات کے اعتراف میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو ایک توصیفی سند کل ادا کی تھی.
ان کے حق میں آپ بہتری کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے دعائیں کیجیے۔ آئیے اب اس ملک زادہ منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا کہ میری اس بزم ناز میں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، ایک نیا وعدہ ہوگا، ایک نیا پیمانہ دیں گے، ایک نیا وعدہ ہوگا۔ جی انوار صاحب کی ماتحتی میں اس ایسوسیشن نے جو کچھ کیا آپ نے دیکھا، جو قیمتی باتیں آپ نے سنی وہ آپ کا دفینہ ہے، آپ کا خزینہ ہے، آپ کی قیمتی چیز ہے، لیکن انہوں نے اس اعتراف کے لیے اپنی حاضری درج کرانے کے لیے کچھ انعامات اعزازی کا اہتمام کیا ہے۔ منظور احمد مانگنو صاحب کی شخصیت پورے کشمیر حلقے میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ تعلیمی، سماجی، رفاہی اور یوں کہیے کہ تنظیم کی بہتری کے لیے جو فکر کی جا سکتی ہے ان حوالوں سے بھی آپ معروف ہیں۔ آپ کی خدمات کے لیے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آسان راستوں سے گزرتے رہے ہیں لوگ، آسان راستوں سے گزرتے رہے ہیں لوگ، دشوار تھی جو راہ وہ میری ڈگر ہوئی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدر صاحب کے ہاتھوں اور معزز مہمانان کی موجودگی میں اپنا انعام حاصل کریں۔ جناب منظور احمد مانگنو صاحب اور ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی دو تعلیمی تحریک، ایک تو ملانیہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ ان کا وہ کارنامہ ہے کہ جن کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ ایک شناخت ہے وادی میں، اور ان کی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال اختصار میرے پیش نظر ہے، مجھ پر پابندی بھی ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور جی انوار صاحب کے ہاتھوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام معزز مہمانان اگر اس سب میں شامل ہو جائیں تو اس انعام کی اور بھی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب چٹانوں میں دھڑکتا ہے کوئی تاج محل، پیش آئے وقت اسے رنگ ابد دیتا ہے، کچھ تراشیدہ خیالوں کا سہارا لے کر ذہن فنکار حقائق کی سند دیتا ہے۔ آئیے مایہ ناز وکیل ظفر شاہ صاحب کا استقبال کیجیے، جو سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ کے سینئر وکیل ہیں اور جن کا سچا تعارف یہ ہو سکتا ہے کہ پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ انسان شخصیت ظفر شاہ صاحب۔ حضرات پروفیسر مشتاق صدیقی صاحب ہمارے اس محفل میں موجود ہیں، جو سابق وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمت میں بھی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے اعزازی انعام کا اہتمام کیا۔ حضرات ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، سر سید احمد خان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کر دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ یہ شخصیت پروفیسر قیوم حسین صاحب کی، جو کلسٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور جن کی ابھی زبردست اور جوش افزا تقریر آپ نے سنی، ان کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ دل کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جس وقت بھی چاہو چلے آؤ۔ اس ریاست میں وزیر داخلہ کوئی نہیں ہے، پہلے تو اس بزم میں تھا قاتل کا ایک ہجوم، آج خدا کی قسم تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرات یہ تقریب اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن اس سے قبل مناسب بلکہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے، بلکہ ضروری اور محفل کا تقاضا بھی ہے کہ جی انوار صاحب تشریف لائیں اور شکریہ کے جو کلمات ہیں وہ اگر پیش کر دیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ گل گیا گلشن گیا، گل کی سواری آ گئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آ گئی۔ جناب جی انوار صاحب کا متفق استقبال کیجیے اور ان کے آخری کلمات کو سنیے، اور ساتھ ہی یہ خوش کن اعلان بھی سماعت فرمائیے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے جہاں سر سید احمد خان کی تعلیمی مہم کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے، وہیں ان کی اس مہمان نوازی کو جو انہوں نے اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، بلکہ جو یونیورسٹی کا درجہ ابھی نہیں پا چکی تھی، اس ادارے میں جو اساتذہ کی تنخواہ مقرر کی تھی وہ اس وقت کی 500 روپے کی رقم تھی، جو آج کے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اساتذہ جن میدان میں بھی کام کر رہے ہیں ان کی فکر کتنا ضروری ہے۔ میں نے کہا جناب جی انوار صاحب
جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ شروعات ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائی، چونکہ دہلی کی وجہ سے اور دوسروں کی وجہ سے جو یہ جلدی یہ پروگرام کرنا